अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि अनाउंस हो चुका है बार-बार, आप सब जानते हैं कि इस वक्त हमारे मेहमान ख़ुसूसी मोहतरम जनाब AK शेख साहब हैं और जिन्होंने जमात अहमदिया को छोड़ने के बाद 21-22 साल की तवील जद्दोजहद की है इस बारे में कि जो हक़ाइक़ व वाक़यात हैं, उनको वो लोगों की नज़र के सामने लाएँ। और अभी भी ज़ैतून FM पर और मुख्तलिफ दीगर फ़ोरम्स पर वो अपने ख़यालात का इज़हार करते रहते हैं और उनकी वो वेबसाइट वग़ैरह भी है। हमने मोहतरम शेख साहब से उनकी दास्तान हयात सुनने का जो एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है उसका आज तीसरा पार्ट है। तो इस दौरान हमें बहुत से सवालात मौसूल हुए हैं, तो मैं शेख साहब से पूछना चाहूँगी कि क्या वो पहले अपनी दास्तान-ए हयात के कुछ वाक़यात बयान करना चाहेंगे या मैं वो सवालात में से कुछ उनके सामने रखूँ, जितने भी मैं रख सकती हूँ? जी मोहतरमा उजाला साहिबा बहुत शुक्रिया आपका और तमाम सुनने वालों को मेरा आदाब। बात दरअसल ये है कि मैं ये कहूँगा कि आप सवालात ही रख लें तो ज़्यादा मुनासिब है, बजाय इसके कि मैं अपनी दास्तान शुरू करूँ। उसकी एक बुनियादी वजह ये है, या जो बड़ी वजह वो ये है कि मुझे आपके इस प्रोग्राम को जो मैसेजेस हैं, जिस तरह ये सारा सिलसिला है, मैंने अपने आप को इसमें से एग्जिट नहीं किया था, तो मैंने रखा हुआ था। तो मैं मतलब आपके जो शुरका हैं, मेहमान हैं, मेंबरान हैं, उनके कमेंट्स और उनके मैसेजेस वगैरह पढ़ने का मुझे इत्तफाक हुआ और मुझे इंतहाई अफसोस है कि जहाँ पे आपके प्रोग्राम के अंदर पढ़े लिखे सुलझे हुए लोग भी हैं, खवातीन हैं, जो कि ये बनाए खवातीन ने ये है, उसके अंदर कुछ ऐसे अनासर हैं जो मेरे सुनने में जिनका आया कि जिसका मुझे बेइंतहा दुख है कि इंसान इंसानियत से मजहब के नाम पे, अदब के नाम पे, ज़ौक़ के नाम पे इंसानियत की सतह से इस हद तक पस्ती में जा सकता है कि उसे किसी के बारे में कोई ख्याल न रहे कि इंसानियत का लेवल ही एक दूसरे का एहतराम है। और उसमें मतलब किसी रिश्ते को ले लें, किसी जेंडर को ले लें, उसका कोई ना कोई हमारे लिए होता है कि अगर हमसे बड़ा है तो हमारे बाप की जगह होगा, हमसे छोटा है तो हमारे बेटे की जगह पे होगा, खातून है कोई तो वो हमारी माँ की तरह होगी, हमारी बहन की तरह होगी। लेकिन एक इस चीज को बना के कि हम एक चौपाल लगा के बैठे हैं और उसमें हम मादर पिदर आजाद हैं कि हमारी माँ गुजर रही है, हमारी बहन गुजर रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं, तो उसके पे वो अपना आप दिखाना मुझे बहुत अफसोस हुआ। बहर मैं अगर आप से यही गुजारिश करूंगा कि आप सवाल से शुरू कर ले, क्योंकि मुझे बहुत दुख है इस चीज का। मैं ऐसे मतलब लोगों के दरमियान अपनी दास्तान सुनाना कंफर्टेबल फील नहीं करता कि जहां पे इंसान इंसानियत के लेवल पे कोई सवाल ना आए। तो मैं देखता हूं कि आज के सवाल कैसे हैं, वरना जो मैंने महसूस किया है मैं इस पर बात करनी ज्यादा मुनासिब समझूंगा। आपका शुक्रिया मोहतरमा उजाला साहब। सबसे पहले मैं आपका और आपकी जो टीम है उसको इस बात की मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और मैं यकीन करें हैट्स ऑफ, आपके लिए सैल्यूट है आप लोगों के सब्र और आप लोगों के इस जज्बे की कि जिस तरह से यहाँ पे आप खवातीन के बारे में कमेंट किए गए, जिस तरह से जिन अल्फाज से आपको नवाजा गया, मतलब और आपने उसके मुकाबल पर जो रद्द अमल जाहिर किया, यकीन कीजिए हैट्स ऑफ फॉर यू गाइस। इसके बाद आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। और जैसा कि सवाल की बात हो रही है मोहतरमा, इस फोरम के ऊपर वो लोग
जो मतलब बगैर सोचे समझे लेकिन अल्फाज के साथ खिलवाड़ करते हुए खवातीन को जिस तरह से रगेद रहे हैं, जिस तरह से उनकी तज़हीक कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी तजलील कर रहे हैं, यकीन कीजिए मेरा बहसीयत एक मर्द मेरा सर शर्म से झुका हुआ है। और हालांकि मैं इन लोगों को पर्सनली नहीं जानता, लेकिन उनकी गुफ्तगू से अंदाजा होता है कि ये वो सारी अजीम हस्तियां, ये वो सारी जो क्रीम ऑफ अहमदियत है, ये वो है। अहमदियत ने ऐसे ऐसे रोशन सितारे पैदा किए हुए हैं जिनकी जुबान से ऐसे ऐसे अल्फाज सुनने को मिलते हैं कि उन्होंने अपने उस नबी को भी मात कर दिया जिसने आज से कोई 100 साल पहले अपनी किताबों को इस मुगल्लजात से और अच्छे कलमात से भरा था। उजाला साहबा, गुजारिश ये कि अगर अहमदियत एक अपने बचपन के माहौल से निकल के लड़कपन और जवानी में दाखिल होती है, और जवानी से आगे जिसको ये मुख्तलिफ अपने दौर कहते हैं कि इत्फाल, खादम और अंसार, जब ये उस हद तक पहुंचते हैं बकौल इनके कि जब 40 साल का इंसान हो जाए तो उसका शऊर पुख्ता हो जाता है, हर तरह से वो बाप भी बनता है, 40 साल की उम्र में नाना दादा भी बन जाता है, तो उस वक्त इंसान की अकल जो है वो पुख्ता हो चुकी होती है। यहाँ पे ये सिलसिला जो है मैं देखता हूं कि मैंने अहमदिया कुतब का जो मुताला किया तो उसमें जो चीज मुझे नजर आई कि जो उनके मुसन्निफ थे जनाब गुलाम कादियानी साहिब, बानिए सिलसिला अहमदिया, उन्होंने जहां पे अपनी बीमारियों का जिक्र किया वहां पे उन्होंने एक जिक्र किया था कि मुझे पाइल्स की तकलीफ है, बवासीर है, और मतलब मुसलसल बाज दिन खून आता है। उसके साथ ही मैंने महसूस किया उनकी किताबों को पढ़कर कि ये उनको जो पाइल्स की बवासीर की तकलीफ है उनको एक ही रास्ते से नहीं है, बल्कि जो उनके मुंह से भी निकल रहा था, जो कि उन्होंने अपनी किताबों में तहरीर किया हुआ है, वो भी उस मुगल्लजात से भरा पड़ा है। मैं वो दोहरा भी नहीं सकता कि जो कुछ उन्होंने कहा ये बड़ी अच्छी तरह से ये अहबाब जानते हैं, और मुझे उनकी याद इन्होंने ताज़ा करा दी है कि देखें हम उसी के परवान चढ़ाए हुए हैं, हम उसी के पड़े हुए हैं, और हम उसी के नुमाइंदे हैं। तो मेरा वास्ता मुझे लगता है कि इन लोगों से, यकीन कीजिए, इन लोगों के साथ बैठ के, उजाला साहबा आपको मेरी बात पसंद आए ना आए, मुझे अगर पहले इल्म होता कि ये लोग ऐसे हैं और इस तरह की जुबान है तो शायद मैं अपने पहले 2 हिस्से भी बात बयान न करता। यकीन कीजिए मुझे दुख है, अफसोस है, और आपके सब्र के ऊपर मैं दाद देता हूं, लेकिन अफसोस भी करता हूं कि आपने अभी तक जो एक खाने की टेबल पे एक गंदगी का ढेर संभाल के रखा हुआ है, बताइए मुझे इसमें कौन सी अकल है, इसमें कौन सी ऐसी हिकमत है कि ये चीज आपने बरकरार रखी है। जी मैं आपका सवाल सुन। जी मोहतरम शेख साहब, मैं आपकी ऊपर की 2 ऑडियो सुन रही थी, अभी मैंने ये तीसरी नहीं सुनी, लेकिन यहाँ मैं एक बात छेड़ना चाहती हूँ। वो ये है कि चूँकि हमने ये ग्रुप बनाया और आप समझें कि मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ पाबंदियाँ थीं कि जी यहाँ ये कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते, यहाँ ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। तो हमने इसके लिए अपना एक आप समझें कि एक गुलशन बनाया, और उसमें अल्लाह के फजल करम से जोक तर जोक लोग आ गए, और उनको एक कंफर्टेबल माहौल यहाँ मुयसर है कि वो बैठकर अपनी राय का इजहार करें। वो सब भी आपके सामने है। और लेकिन बड़ा अफसोस हुआ कि जब लगा कि इस बागीचे में कुछ ऐसे लोग घुस आए हैं जो बाग को उजाड़ने
اور گھر کے جو میزبان ہیں جنہوں نے یہ گلشن بنایا ہے انہی کو چیر پھاڑ ڈالنے کے لیے ہر وقت حملے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم لوگوں نے یہ گروپ بنایا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ جو دکھ تکلیفیں جماعت کے نظام کی وجہ سے ہم لوگوں پر گزرے ہیں، اور جس طرح کی گندی زبانیں اور گالیاں ہم نے سنی ہیں، اور جس طرح کے مقاطع اور اخراج سے ہم گزرے ہیں، تو ہم ان سب چیزوں کو منظر عام پر لائیں، اور ہم ایسے کوئی بھی جبریہ نظام ہو تو ہم اس کے خلاف ایک احتجاج کریں، اور یہ ہمارا مقصد تھا۔ باقی اگلی آڈیو۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ اویئرنیس پیدا کی جائے، ٹالرنس پیدا کی جائے، لیکن یہاں کچھ الٹا حساب دکھائی دیتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم اس فورم پر، اپنے فورم پر، یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہم نے بنایا ہے، ہم نے اپنے کچھ مقاصد کے لیے بنایا ہے، اور ہم نے اس پر ہر ایک کو ویلکم کہا۔ جس نے بھی کہا کہ جی وہ اس میں آنا چاہتا ہے یا وہ لنک کے ذریعے آ گیا، ہم نے اس کو ویلکم کہا۔ اس کے بعد وہ ہمیں ہی، ہمارے اوپر ہی گندے رقیق قسم کے حملے کرنا شروع ہو گئے، اور اس بات کو بالکل بھول گئے کہ کسی کو کسی میزبان کے گھر جا کر گھر کو اجاڑنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ہاں ٹھیک ہے، نقطہ نظر بیان کیا جا سکتا ہے، مسلسل بےہودگیوں کے جواب میں جب خاموشی اختیار کی گئی، اور میں نے تو یہ رویہ اپنایا کہ کچھ لوگ اس قابل ہی نہیں کہ جن کے کو مخاطب کبھی بھی کیا جا سکے، تو اس لیے یہ رویہ اپنایا، تو اس خاموشی کے اوپر بھی مزید برا بھلا کہنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سمجھ نہیں آتا۔ میں آپ سے پہلا سوال یہ کرتی ہوں کہ 125 سال کے جلسے، اجلاس، خطبے، اجتماع، جلسہ سالانہ، ریلیاں، فلانا ڈھمکانا، جن کے انعقاد پر لاکھوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں، کیا وہ اپنے ماننے والوں کی ذرہ برابر بھی روحانی، اخلاقی، کسی قسم کی گرومنگ کر سکا ہے؟ مجھے آپ یہ پہلے جواب دیجئے، سب سے پہلا سوال یہ ہے۔ اجالا صاحبہ، یہ آپ کا پورا حق ہے۔ میں آپ کی پہلی جو آڈیو ہے وہ سن رہا ہوں۔ آپ کو آپ پورا حق ہے کہ آپ کے ساتھ یا کسی شخص کے ساتھ بھی کوئی گروہ یا دوسرا شخص اگر ظلم کرتا ہے، اس کی تہذیب کرتا ہے، تو وہ اس کے اپنے جو فیلنگز ہے اس کا اظہار کرے۔ لیکن جو اظہار کرنے والا ہے، میں اس کی خدمت میں بھی ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں، بات سنیں، ٹھیک ہے، غصے کے وقت منہ سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں، آواز اونچی ہو جاتی ہے، یہ سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن مسلسل ایک چیز کو نشانہ بنائے رکھنا اور یہ چیز کرنا، یہ مطلب کسی لحاظ سے بھی انسانیت کے کسی زمرے میں نہیں آتا، اور خاص طور پہ ان احباب کا جن کا دعویٰ ہو کہ اس وقت اس کائنات میں، اس خطۂ ارض پر صرف اور صرف وہی سچے ہیں اور حق پر ہیں، اور وہی جانتے ہیں کہ سچائی کیا ہے، اور انہوں نے اس کو تسلیم کیا ہوا ہے۔ اپنی پہلی آڈیو میں جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر یہ مطالعہ کر لیں جن کو انہوں نے مان رکھا ہے، تو ان کو نچلے حصے پہ بواسیر نہیں تھی، ان کو اوپر والے حصے میں بھی بواسیر تھی، اور انہوں نے جو کچھ اگلا ہوا ہے وہ ان کتابوں کے اندر ہے جنہوں کو انہوں نے سجا کے رکھا ہوا ہے، لیکن کبھی پڑھنے کی زحمت نہیں کی ان لوگوں نے، اور جنہوں نے پڑھ رکھا ہے وہ بڑے آرام سے، یہ میں بڑی انتہائی دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو یہاں آ کے بعض چیزیں کوٹ کرتے ہیں، انہوں نے بھی اس گندے خون کو روح افزا کا شربت سمجھ کے پی رکھا ہے۔ افسوس، صد افسوس کہ ان کی نظر میں کسی ماں کی، کسی بہن کی، کسی عورت کی کوئی عزت نہیں۔ اگر ان کے مزاج کے خلاف اگر کسی خاتون نے کوئی بات کہہ دی ہے تو وہ اس پہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے بجائے اس کے کہ اس کی تصحیح کریں، اس کو بتائیں کہ یہ کیا ہے، اس کو اس طرح نقار خانے میں لے جا کے دنیا کو سناتے ہیں، بجاتے ہیں اس کی باتوں کو۔ افسوس، صد افسوس۔ میں آپ کی دوسری ویڈیو سنتا ہوں۔ محترمہ اجالا صاحبہ، جہاں تک دیانتداری کا تعلق ہے اور اس کا تقاضا ہے دیانت کا اور سچائی کا، وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اچھے لوگ بھی پیدا ہوئے، ان کی گرومنگ ہوئی، اور بڑے نیک لوگ بھی نکلے، لیکن افسوس یہ ہے کہ میجورٹی جو ہے
ان کے اوپر کچھ اس طرح کی سختیاں کی گئیں، خاص طور پہ جب دوسرے گدی نشین صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود تشریف لاتے ہیں، اس گدی پہ براجمان ہوتے ہیں، تو انہوں نے ہٹلر اور مسولینی کی حکمت عملی کو اپناتے ہوئے، طریقہ کار کو اپناتے ہوئے، انہوں نے جس طرح سے جابرانہ نظام قائم کیا، اس نے ایک دن آتش فشاں بن کے پھٹنا تھا، جو کہ پھٹا، اور سب سے زیادہ آگ اس کی آپ پر برس رہی ہے، آپ دیکھ سکتی ہیں، جان سکتی ہیں۔ میں داد دیتا ہوں افاف کی، میں داد دیتا ہوں وجیہ کی، میں داد دیتا ہوں آپ کی دیگر خواتین کی، میں سب کے نام تو نہیں لے سکتا، کہ آپ لوگوں میں اتنا حوصلہ، اتنا ظرف ہے کہ آپ خواتین ایک بناتی ہیں گروپ، اور اس میں مرد حضرات کو آنے کی اجازت دیتی ہیں اور انہیں ویلکم کرتی ہیں مسکراتے چہروں کے ساتھ، ایسے اچھے الفاظ کے ساتھ، اور وہ بجائے پھولوں کا دستہ لانے کے گند کے ٹوکرے لے کے آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ افسوس، صد افسوس کہ یہ چیز آپ اندازہ کریں، میرے نزدیک آپ خواتین جو اس گروپ کو چلا رہی ہیں، اس احمدیہ نظام کے گدی نشینوں سے کہیں اعلیٰ و برتر ہیں، جو خود تو عورتوں کے اندر چلے جاتے ہیں، اپنے کسی دوسرے جماعت کے کسی بھی عہدیدار کو اس پر نا اعتبار کرتے ہوئے کبھی ان کو خواتین کے جلسے میں جا کے تقریر کرنے کی اجازت نہیں دیتے، اور آپ خواتین نے برملا ان کو بلا لیا اپنے، مطلب صرف کیا کہتے ہیں اس کو، کہ آپ لوگوں نے مردوں کو ہی اپنے مہمان بلا کے کہ آئیے بات کیجئے، اپنے آپ کو پیچھے رکھ لیا، ان کو آگے لے آئیں۔ آفرین ہے آپ لوگوں کے اوپر، اور یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم اسی طرح ٹھیکیدار ہیں، جس طرح رات کو ہم اپنی بیوی کے پاس جا کے اپنا بستر گرم کرتے ہیں اور وہ ہمارے حکم مانتی ہے، اسی طرح یہ بھی خواتین ہیں کہ ہم جہاں پہ جو جی چاہے گا کہ مستیاں کریں گے۔ افسوس، صد افسوس۔ لیکن جیسا میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اس گروہ نے، اس مذہب نے، اس کلٹ نے بالکل کی ہے، اچھے لوگ پیدا کیے ہیں، لیکن افسوس وہ یہاں نہیں آئیں گے۔ وہ کیوں نہیں آئیں گے؟ کہ یہاں پہ وہ گند بیٹھا ہوا ہے، آپ نے ایک ہی ٹیبل کے اوپر کھانا اور گندگی دونوں ڈھیر کیے ہوئے ہیں۔ جالب صاحبہ، میں ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتا، لیکن میں نے جو سنا ہے میں وہ کہہ رہا ہوں، اور میں پوری طرح سے ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، شعوری طور پہ ان لوگوں کے رد عمل کے لیے تیار ہوں، اور مجھے بالکل توقع ہے کہ یہ کسی قسم کی اعلیٰ ظرفی، کسی قسم کے اخلاق کا کوئی ایسا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ جو عورتوں کے خلاف نہیں کر سکتے وہ مجھ سے کیا کریں گے؟ وہ یقیناً، مطلب آئی نو کہ مجھے پھولوں کا ہار تو نہیں پہنائیں گے، ان کے ہاتھوں میں تو جوتیاں ڈنڈے سوٹے ہوں گے کہ یہ کدھر سے آ گیا عورتوں کا دوست اور ہمدرد، کدھر سے آ گیا۔ میں عورتوں کا نہیں، میں انسانیت کا ہمدرد ہوں۔ میں احمدیت کے لیے پچھلے 20 سالوں سے ان کی آگاہی کے لیے، ان کو اس چیز کے لیے کہ کسی چیز کو دیکھنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، سمجھنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، آپ وہ اختیار کریں کہ سچ کیا ہے، غلط کیا، فیصلے خود کریں۔ لیکن یہ دیکھیں، اس کی مثال میں اس طرح سے دوں گا اجالا صاحبہ، کہ انسان بہت بڑا گھر بناتا ہے، چاہے یہ کتنے بھی عبادت خانے آپ لے لیں، جو مساجد ہیں، مندر ہیں، گردوارے ہیں، کلیسا ہیں، جو بھی لے لیں، ان پہ جہاں پہ جا کے یہ بڑا چھڑکاؤ، خوشبوئیں اور یہ وہ سارا کچھ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہی انہوں نے واش رومز بنائے ہوتے ہیں۔ آپ ایک گھر بناتے ہیں کتنا خوبصورت، اس کے اندر آپ نے واش روم بنایا ہوتا ہے۔ آپ نیچر کو ریکوگنائز کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے اندر ایک گند بھی لیے ہوئے ہیں، لیکن ہم اس گند کو ہر جگہ نہیں اڈیلتے پھریں گے، اس کے لیے خاص جگہ مخصوص ہے۔ لیکن دکھ اور افسوس یہ ہے ان لوگوں کے لیے جو یہاں پہ بیٹھے ہیں، وہ یہ نہیں سوچ رہے، وہ اسی ٹیبل پہ کھا رہے ہیں اور اسی پہ گند کر رہے ہیں۔ یہ ہے ان کا طریقہ۔ جی میں آپ کے دوسرے سوال کروں۔ جی محترم شیخ صاحب، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کہا کوئی گروپ میں چونکہ نظریات شیئر کیے جاتے ہیں تو جینڈر کی کوئی تفریق نہیں ہوتی،
کیونکہ ظاہر ہے کوئی یہ جس طرح شاعری یا ادب یا پالیٹکس وغیرہ، یا اس میں کوئی زنانہ مردانہ ڈبہ نہیں ہوتا، بلکہ کوئی بھی علمی میدان میں، خواہ وہ اس طرح ہی سائنس کا میدان ہے، تو اس طرح جہاں نظریات کا میدان ہوتا ہے تو وہاں کوئی جنڈر کی تفریق نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم نے یہ سوچ کے کہ بھئی جو بھی اس میں آنا چاہتا ہے، مرد ہو خواتین ہو کوئی بھی ہو، تو اس سے ہم نے بات چیت ہی کرنی ہے نا، نظریات ہی شیئر کرنے ہیں، تو چلو ٹھیک ہے، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے سب لوگ اپنی آواز کے ذریعے اپنے نظریات شیئر کرتے ہیں۔ لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے جب وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت بابائے ادب سمجھتے ہیں، اور وہ مجھے شعر یاد آ رہا ہے کہ جنہیں پاسے ادب کچھ بھی نہیں ہے، بنے بیٹھے ہیں بابائے ادب وہ، جنہیں پاسے ادب کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ ایک رقیق سطح پہ آ کر، اور ایک مستقل ایک تو ہوتا ہے چلو بھئی آپ کو کوئی بات بری لگی، آپ نے ایک بات کہہ دی، اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے، اس کے بعد صبح سے شام تک اس چیز کو لے کر بیٹھ کے رگیدتے رہتے ہیں تاکہ دوسرے کو غصے کی اس سطح پہ لے آئیں کہ وہ نکلے اور اس کے منہ سے کچھ نکلے، پھر ہم اس کو پکڑیں اور ہم اس کو نشر کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت صبر دے رکھا ہے، حوصلہ دے رکھا ہے، اور جاہلوں کے مقابل پر خاموشی ایک اعلیٰ ترین ہتھیار ہے، تو اس لیے میں نے وہ اعلیٰ ترین ہتھیار جو ہے وہ ہمیشہ استعمال کیا۔ اس کے اوپر پھر یہ کہ جی جواب نہیں دینا آتا تو بات نہیں کرنی آتی، بات تو ایسی کروں کہ میں ان کے پرخچے ادھیڑ دوں، لیکن میرے معیار سے، میرے وقار سے گر کر ہو، اس پہ میں نے سمجھوتا نہیں کیا، اس لیے کبھی بات نہیں۔ I really appreciate Ujala, to be honest with you. ان کے نزدیک ہو سکتا ہے آپ کو صحافت نہ آتی ہو، ان کے نزدیک ہو سکتا ہے آپ زرد صحافت کر رہی ہوں، لیکن بندہ سوچ لے کہ میں کسی پہ ایک انگلی اٹھا رہا ہوں تو 4 انگلیاں میری طرف بھی اٹھ رہی ہیں۔ اگر اجالا مغل کو صحافت نہیں آتی، صحافت پڑھنے کے باوجود بھی، تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس بیچاری میں کوئی کمی رہ گئی ہو، آپ اس کی وہ نشاندہی کر دیں کہ دیکھیں جی آپ یہاں پہ غلطی کر رہی ہیں، اس لیے یہ چیز ہو رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے ایک انسانیت کے سطح کے اوپر جس کے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہوں۔ دوسرا شخص آئے گا اس سوائے اس کے، کیونکہ ان کی جو میں چیز جیسا آپ نے یہ کہا ہے کہ وہ سارا دن بیٹھے، چونکہ میں تو یہ دیکھتا نہیں، میں حیران ہوتا ہوں جب میں یہ مطلب ایک آدھ دن اس کو رکھا ہے میں نے، تو کیا 600 800 میسیجز، اور مجھے افسوس اس بات کا ہوا کہ جہاں پہ آپ کی باتوں کو پکڑ کر یہ لوگ اتنا رگید رہے ہیں اور اس کو اتنا کرٹیسائز کر رہے ہیں، سیم ٹائم مطلب یہاں پہ گندی گالیاں دوسرے لوگ نکال رہے ہیں، انہی کے ساتھی وہ ایسی ویڈیوز لگا رہے ہیں، آڈیوز لگا رہے ہیں، ان کے بارے میں ان کو کوئی ایک لفظ نہیں کہا جا رہا کہ میاں کچھ خیال کرو، یہاں پہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں کچھ، لیکن یہ یقین کیجئے یہ صحیح اس آپ کہہ لیں کہ درسگاہ سے نکلے ہوئے ہیں جس کا دعویٰ ہے کہ میں ہی ساری دنیا کے لیے ہوں، یہ اس کے پرورتا، یہ اس کے پڑھائے ہوئے سمجھائے ہوئے اس کے درخشاں سپوت ہیں، ستارے ہیں یہ اس کے، لیکن آفرین ہے آپ پر بھی کہ آپ ان کو، لیکن یہاں پہ میں اپنے جی محترم، میں جب تک آپ اپنی آڈیو ریکارڈ کریں گے میں آگے تھوڑی سی بات بڑھا دوں، کیونکہ پھر وہ اس دوران آپ میری آڈیو سن لیں گے اپنی آڈیو ریکارڈ کرنے کے بعد۔ تو وہ ایسا ہے کہ اب ظاہر ہے کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ یہاں پہ ہم مختلف شعبہ ہے زندگی کے لوگوں کو گیسٹ کے طور پہ انوائٹ کریں، ہم ان کے انٹرویوز کریں، لیکن ابھی ماحول جتنا غلیظ کر دیا گیا ہے بعض لوگوں کی وجہ سے، اس میں ہم کسی کو مہمان بلاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ ہم کسی کو مہمان بلائیں گے اور اس کے جانے کے بعد، یا گروپ اس وقت تو ایڈمن موڈ پہ ہوتا ہے، گروپ کھلتے ہی کچھ لوگوں نے وتیرہ بنا لیا ہے کہ جو بھی مہمان آیا ہے، چاہے اس نے کچھ بھی بات کی ہے، اس کی بے عزتی کرنی ہے، اس کا تمسخر اڑانا ہے، اس کے اوپر فقرے بازی کرنی ہے، تو یہ رویہ ہمیں بالکل ناقابل قبول ہے۔ تو ہم سب ایڈمنز میٹنگ کریں گے
اور اس طرح کے لوگوں کو جو بغیر سوچے سمجھے محض بولنے کے شوق میں بولتے ہیں، ان کو نکال باہر کیا جائے، تاکہ یہاں ایک ٹھیک ہے لوگ اپنی مذہبی ڈسکشنز کرتے رہیں، باقی لوگ جو ہیں وہ کسی مہمان کو برا نہیں کہتے، وہ خاموشی سے اس کی بات سنتے ہیں، اور اگر بعد میں اپنی رائے دینی ہو تو ٹھیک ہے، اگر اس کے نظریات سے اختلاف کرتے ہیں تو بات کرتے ہیں، لیکن اس مہمان کے مطلب ایڈمن موڈ کھلتے ہی ایک غلاظت کا اگر طوفان امڈ آتا ہے تو وہ قطعاً ناقابل قبول ہے۔ تو اس لیے پھر ہمیں سوچنا پڑے گا، ہمیں اپنی پالیسیز پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ ابھی تک تو ہم نے ہر ایک کو اظہار کی آزادی دی، چونکہ ان لوگوں کو اظہار کی آزادی بعض لوگوں کو کبھی نصیب نہیں ہوئی، انہیں ملی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، انہیں ہمیشہ ایک بند کمرے میں رکھا گیا ہے، لہٰذا جب انہیں اظہار کی آزادی دی جاتی ہے اور ایک کھلا پلیٹ فارم دیا جاتا ہے تو وہ یکایک ایک عجیب سی ان کے اوپر کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اس کو شاید دیوانگی کہا جا سکتا ہے، کہ پھر وہ جن لوگوں نے آزادی دی ہے انہی کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت تکلیف دہ بات ہے۔ یہاں پر میں یہ چیز کہوں گا، یہ جو احباب آپ سے اتفاق نہیں کرتے یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے غلط ہو رہی ہے یا کسی کے ساتھ زیادتی، تو میرے قابل احترام بزرگوں اور ساتھیوں، میں چونکہ ذاتی طور پہ تو جانتا نہیں آپ لوگوں کو، لیکن جو آوازیں میں نے سنی ہے، میں صرف آوازوں کی حد تک ہوں، آپ لوگوں کے ناموں کے حد تک بھی نہیں۔ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ بنائیں اور کہیں، دعوت دیں اس طرح، اور اس طرح آ کے آپ کی ماں بہن ایک کی جائے، آپ کو اس طرح کے الفاظوں سے، جس طرح سے آپ لوگ ان خواتین کو بلاتے ہیں، ان مرد حضرات کو بلایا جائے، تو پھر آپ اس پہ مسکراتے چہرے سے کہیں جی میں تو بڑا مشکور ہوں، سر کو نیچے کر کے ان کو بو کیجئے۔ کیا کریں گے آپ؟ آپ ان کو وہ مغلظات سنائیں گے جو صرف اور صرف ان 83 کتابوں کے اندر ہے، چاہے اس میں سے وہ لفظ رنڈی ہو، چاہے ذریت البغایا ہو، یا کنجریوں کی اولاد ہو۔ کیا کوئی شریف انسان، کجا ایک ایسا مدعی، کوئی شریف انسان اپنے گھر میں بیٹھ کے، کیا یہی لوگ اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے اپنی بیٹیوں، بہنوں، ماؤں کے سامنے اس گفتگو کو دہرا سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں دہرائیں گے، اتنی ان میں عقل ہے کہ یہ کبھی یہ چیز نہیں کریں گے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ یہ وقوع ہو چکی ہیں چیزیں، وہ کر گئے ہیں، اور یہ انہی کی نمائندگی کر رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ اصل اس کے وارث ہم ہیں۔ آپ کے لیے بھی اس میں ایک میسج ہے اجالا صاحبہ، اگر برا نہ مانے، اگر یہ خود نہیں عزت سے جاتے تو آپ نے خود کرایہ دے کے یہاں سے رخصت کر دیں، تو اسی میں آپ کی بہتری بھی ہوگی۔ بہت شکریہ جی۔ اجالا صاحبہ، بات یہ ہے کہ میں 2 دفعہ آیا ہوں، آنیسٹلی، دیانتداری سے بات کروں گا کہ مجھے اپنی ذات کے بارے میں کوئی ایسی چیز کا سامنا نہیں، یا میری سماعت سے نہیں گزرا، میں نے نہیں سنا، لیکن جس چیز کو میں نے سنا اور اس نے مجھے تکلیف دی، میں اس کا اظہار کر رہا ہوں۔ یہاں میں اپنی ذات کو قطعی طور پہ نہیں، اور یہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے بارے میں کوئی کسی سے بھی، نہ کسی خاتون سے، نہ کسی مرد سے ایسی بات سنی۔ اور آج میں جس دکھ کا اظہار کر رہا ہوں، یا جس چیز نے مجھے روک کے رکھا کہ میں اپنی بات یہاں پہ کروں، آپ کے لیے مطلب اس میں واضح انڈیکیشن ہے کہ ایسی گندی محفل میں مطلب وہ کوئی بھی شریف آدمی نہیں چاہے گا۔ میں تو ایک نالائق شخص ہوں، لیکن مجھے دکھ ہوا ہے کہ جہاں پہ عورت کی عزت نہیں ہوتی، عورت کا احترام نہیں ہوتا، جس کے رحم سے ہم جنم لیتے ہیں، ہمارے پاس وہ مختلف رشتوں میں آتی ہے، کہیں بیٹی کے روپ میں، کہیں بہن کے روپ میں، کہیں ماں کے روپ میں، کہیں دوست کے روپ میں، تو اگر ہم اس کی عزت نہیں کر سکتے، اگر ہم اس کا احترام نہیں کر سکتے، اچھے جائے کہ کیوں نہیں، تو میں پھر یہی کہوں گا کہ یہ ان کا قصور نہیں ہے، کیونکہ جس شخص کو انہوں نے مانا تھا، جس شخص کے یہ پیروکار ہیں، اس شخص کی اگر آپ کتابیں پڑھ لیں، اس شخص کی تعلیم کا مطالعہ کر لیں، وہ عورت کو سوائے ایک سیکس ٹول کے اور کچھ نہیں جانتا۔ مجھے بہت دکھ کے ساتھ میں مفہوم بتانے لگا ہوں، کوٹ ان کو کر رہا ہوں، مفہوم بتا رہا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ
तस्कीन, मर्द की तस्कीन जो है, ये अगर औरत की शक्ल अच्छी ना हो, जस्ट इमेजिन कि व्हाट द हेक दैट पर्सन इज सेइंग। ये जो किल है लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ तस्कीन का, वो किसके हाथ में रखा? मर्द के हाथ में। और वो कैसे होती है कि अगर औरत उसकी पसंद की हो, औरत की शक्ल अच्छी हो, औरत बदसूरत ना हो, आफरीन है उनके। जब एक इनके, जो भी आप उसे कह लें, नबी हैं, जो भी गुरु हैं, जो भी इनके अवतार हैं, जो भी उनको नाम, जब उस शख्स की जहनीत और सोच ये थी तो इनकी और क्या हुई? ये यहाँ पे यही चीज लेने आए थे और आप इनको दे रही थी कुछ और सबक कि भाई यहाँ पे ये बात करें, वो बात करें, इंसानियत की बात करें, एक दूसरे का एहतराम करें कि किस तरह से है, टॉलरेंस की बात करें। तो वो इससे परेशान है कि ये हो क्या रहा है, हमारी मर्जी की चीजें क्यों नहीं आ रही। सो ये बात थी। जी मोहतरम, हम अपनी एक मीटिंग करेंगे और उसमें हम ज़रा थोड़ा सा चीज़ें जिस तरह से डेवलप हो रही हैं उसको देखेंगे, और उसके बाद कौन यहाँ रखे जाने के काबिल है और कौन नहीं, वो सब हम फैसले करेंगे। चूँकि फ़िलहाल अभी आपको पता ही है 2 हफ्ते हुए हैं, हार्डली 2 हफ्ते, आज इस ग्रुप को कायम हुए हुए सिर्फ 2 हफ्ते हुए। तो इसमें हम भी मुशाहिदा कर रहे हैं, चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, लोगों के रवैये देख रहे हैं, उनके तौर तरीके देख रहे हैं। तो हमें पूरा हक है कि हम अपने ग्रुप की पॉलिसीज़ में जो चाहे तब्दीली करें, वो हम सब एडवांस आपस में मशवरा करके इंशाल्लाह ताला ज़रूर करेंगे। अब मैं आपके, और दूसरी बात ये है कि सच्ची बात है, मैं यहाँ पे देखती हूँ, मैं अपने आप को आजमा के देखती हूँ। मैं कहती हूँ मैंने अपने नफ्स को ट्रेंड करने के ऊपर साल हर साल मेहनत की है कि वो जल्दी किसी की इस तरह की हरकत से गुस्से में आके कहाँ तक जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एहसास हुआ कि मैंने कभी पलटकर कोई सख्त बात नहीं की, और फेसबुक पे भी जो जो कुछ हुआ सब आपके सामने है। और लेकिन एक मेरा एक कमेंट दिखा दें जिसमें मैंने किसी को गाली के जवाब में गाली दी हो और बेहूदगी के जवाब में बेहूदगी की हो। अब सवाल ये है कि ये लोग चाहते हैं कि एक सहाफ़ी के भी मुंह पर ताला लगा दें, हर किसी के मुंह पर ताला लगा दें। ये जो इनके यहाँ एक कल्चर उभरा है कि बस हमारे से हट के जो सोचे या बात करे उसको पीस देना है, उसको कुचल देना है, जिस भी तरीके से, चाहे ज़बान से चाहे ताकत से। और इस तरह की हरकत की मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये क्या करना चाहते हैं। इसी वजह से मैंने वो 2 ख़त लिख के पब्लिकली उस बात को आवाम के सामने रख दिया था कि मुझे किसी किस्म का कोई जानी माली नफसियाती किसी किस्म का कोई भी नुकसान होगा उसकी ज़िम्मेदार जमात अहमदिया है। मोहतरमा उजाला साहब, मैं आपसे अर्ज करूं कि आज के दौर में भी औरत को सेकंड क्लास समझा जाता है, औरत को मुकम्मल नहीं समझा जाता। आज भी ये मेल डोमिनेंट वर्ल्ड है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो अहबाब जो पढ़े लिखे, जो इस मतलब ग्रुप में मौजूद हैं, खवातीन भी और हजरात भी, वो कम अज कम शऊर की उस सतह तक पहुंच गए हैं और उनके अकल फहम ये मानता है कि सवाए हमारे जिस्मानी साख्त के और कुछ जो ब्रेन का हिस्सा है, उसके अलावा हमारी फीलिंग्स के हवाले से, देखने के हवाले से, सुनने के हवाले से, बोलने के हवाले से हम मर्द और औरत दोनों बराबर हैं। हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। और अगर एक दूसरे के बगैर रहने के हम अपनी ही जिन्स के साथ सब कुछ कर लें तो हम कोई पैदावार नहीं दे सकते। जब यहां तक ये हकीकत है तो हम उन्हें इज्जत देते हुए, अपने साथ बराबरी देते हुए क्या होता है। मैं हैरान हूं यहाँ के, जब वो ऐसे जो इस ग्रुप में अफराद हैं जो बहुत बड़े बड़े अल्फाज बोलते हैं, मुझसे ज्यादा इल्म रखते हैं, वो मुझसे ज्यादा दुनिया को जानते हैं, वो जब अल्फाज से खेल रहे होते हैं और उसके बारे में बता रहे होते हैं कि इस तरफ से पता चलता है कि माशाल्लाह ये बहुत पढ़े लिखे समझदार हैं, लेकिन उसके साथ ही वो गंद उड़ेल देते हैं। मतलब उनको, मैं औरत को एहतराम की नजर से अगर वो बुरा भी कह रही है तो मेरा काम है मैं चल दूं,
میں کھڑا ہو کے اس کی بری باتیں نہ سنوں، لیکن میں آفرین ہے ان حضرات کے اوپر کہ یہ صرف سنتے نہیں، اپنی سناتے ہیں اور اس کو مجبور کرتے ہیں عورتوں کے، بھائی تم جواب دو اور ہمیں اسی زبان میں جواب دو۔ میرے عزیز دوستو، جو بھی آپ یہاں پہ ہیں، چونکہ میں کسی ایک سے مخاطب نہیں ہوں، میں اس پورے گروپ سے بلا تخصیص مرد یا عورت کسی کا نام لیے بغیر، سوائے اس کے کہ میں جو اس پروگرام کی منتظمہ ہیں جو کہ مجھ سے بات کر رہی ہوں، ان کا نام اس حوالے سے لے رہا ہوں، ادروائز میں سب سے، اگر میں کوئی بری بات کہوں، گندی بات کہوں، یقین کریں مجھے بتائیں، میں معافی مانگوں گا آپ سے۔ میں انسان ہوں، میں غلطی کر سکتا ہوں، مجھ سے ہو سکتی ہے غلطی، میں آپ سے معافی مانگوں گا۔ محترم، یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گی کہ اگر مرزا صاحب تک بھی بات پہنچی ہے اور لوگوں نے انہیں بھی جھٹلایا یا غلط کہا، تو اس کی بیسک وجہ بھی ہے، جو اس کی جو جڑیں ہیں وہ نظام جماعت سے پھوٹتی ہیں۔ جب آپ اپنے ہی لوگوں کو، جو اپنی برادریاں، اپنی جانیں، مال، اپنے سب کچھ قربان کر کے اس طرف آئے، آپ کی طرف آئے، تو اس کے بعد آپ نے معمولی باتوں کے اوپر ان کو دھتکارا، ان کو ذلیل کیا، ان کو نکالا اور ان کے ساتھ مقاطعے کیے، ان کے ساتھ نفرت آمیز سلوک کیے۔ نفرت کو جنم دے سکتی ہے، وہ محبت کو کبھی جنم نہیں دے سکتی۔ لہٰذا ان لوگوں نے پھر، ظاہر ہے، جن کو دکھ پہنچا، جو تنہا کر دیے گئے، جو اپنے گھر بار والوں سے چھڑا دیے گئے سارا کچھ، پھر جب ان کو، ظاہر ہے، ان کو وہ کہاں جاتے، کیا کرتے؟ ناک رگڑ کے یا معافی مانگتے، بغیر کیے ہوئے جرائم کی معافی مانگتے، اور یا پھر وہ ان صفوں میں جا بیٹھتے جو عام مسلمانوں کی صفیں تھیں۔ تو وہاں بیٹھنے کے لیے ظاہر ہے پھر انہیں بھی سوچنا پڑا اور دیکھنا پڑا۔ تو یہ ساری جو خرابیاں پیدا ہوئیں اور مرزا صاحب تک کو گالیاں جو پڑوائی گئیں، جو کچھ ہوا، وہ سب ایک ایسے نظام کی وجہ سے ہوا جو انتہائی مہلک ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ انسانی شعور کے لیے، انسانی عزت کے لیے، انسانی وقار کے لیے جو ایک زہر قاتل ہے۔ تو یہ نظام جو ہے، اس نے پلٹ کر جو کچھ وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں، تو یہ وہی کچھ لوٹ کے آ رہا ہے۔ یہ مکافات عمل ہے۔ اس کو ان لوگوں کو اگر ابھی تک سمجھ نہیں آئی تو اور اگلے 10 سال میں سمجھ آ جائے گی، 20 سال میں سمجھ آ جائے گی۔ یہ مکافات عمل ہے، اور جب ایک دفعہ مکافات عمل کی چکی چل پڑتی ہے تو وہ رکتی نہیں ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے، اس کے لیے کسی بھی اور کو الزام دینے کی بجائے اپنی طرف توجہ کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ سوالات کرنے کی اتنی پابندی لگاتے ہیں تو انسانوں کے ذہن میں، جیتے جاگتے انسانوں کے ذہن میں جو سوچ سکتے ہیں، وہ جو سوال پیدا ہوتے ہیں، اگر وہ اپنے کسی آزاد فورم پر بھی اٹھاتے ہیں تو وہاں آ کر بھی آپ ان کو کچلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ انداز اور یہ تہذیب اور یہ تشدد اور یہ اس قسم کا رویہ جو ہے وہ کہاں سے ان لوگوں نے سیکھا ہے۔ کیا یہ رویہ آپ میرے قابل احترام احباب آپ نہیں اختیار کر سکتے؟ یا اس میں کیا برائی ہے؟ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، اسے چھوڑ دینا چاہیے، یہ نہیں ہونی چاہیے، اور یہ باز ہی نہیں آ رہے، تو ہمارا کام ہے ہم وہ جگہ چھوڑ کر چلے جائیں کہ نہیں بھائی، میرا مزاج، میرا ذوق اس کو برداشت نہیں کرتا، میں نہیں، مجھے یہ سخن اچھا نہیں لگتا۔ بالکل ٹھیک ہے، کسی نے باندھ کے نہیں رکھا، کسی نے ہمارے کن پٹی پہ گن نہیں رکھی ہوئی کہ نہیں تمہیں بیٹھ کے یہاں سننا ہے اور کہنا ہے۔ وی آر فری ٹو گو۔ میرے عزیز دوستو، غور کیجئے گا اس چیز کے اوپر، سوچئے گا اس چیز کے اوپر کہ ہم نے، مرد حضرات نے اپنی ماؤں بہنوں کی جتنی تذلیل کی ہے، کیا یہ اس چیز کی حقدار نہیں ہے کہ ہم ان سے معافی مانگیں؟ ہم مرد حضرات یہ جانے کہ ہاں ہم نے زیادتی کی ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، آپ ہمیں معاف کریں۔ سوچئے گا اس کے۔ جی محترم شیخ صاحب، میں یہ چاہتی ہوں کہ اب میں ذرا نظام کے بارے میں ایک دو سوال، جو ظاہر ہے وہاں رہتے ہوئے انسان نہیں پوچھ سکتا، وہ انسان
کہاں پہ ڈسکس کرے وہ باتیں؟ یہ ہمارا فورم ہے، یہ ایک آزاد فورم ہے، ہم اپنے فورم پہ جو چاہیں ڈسکس کریں. جس کو نہیں پسند وہ چھوڑ دے فورم، اس کو کسی نے باندھ کے تو نہیں رکھا ہوا. ایک لیفٹ کا آپشن موجود ہے، نیچے جائیں اور لیو دا گروپ، چھوڑ دیں گروپ کو، نو پرابلم. ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی کی، اور نہ ہی ہم کسی قسم کی پابند ہیں کہ جی یہ اتنے لوگ چھوڑ دیں گے تو ہماری کوئی تعداد میں ہم نے کوئی ووٹ لینے ہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے آپ لوگوں سے. یہاں میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتی ہوں. آپ بھی اتنا عرصہ اس نظام میں رہے ہیں، میں یہ سوال مجھے ہمیشہ بے چین کرتا ہے کہ یہ جو جماعتی نظام ہے، ظاہر ہے یہ ایک دن میں تو نہیں بنا، یہ آہستہ آہستہ پروان چڑھا، اور یہ کسی بہت ہی جینیس دماغ نے تخلیق کیا ہے. کیونکہ جب میں اس پہ غور کرتی ہوں تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ اس میں مفادات کا بہاؤ اہل اقتدار کی طرف رکھا گیا ہے، اور جو عوام ہیں ان کو چھوٹے چھوٹے عہدوں کے جھنجھنے پکڑا کر اس کا نام دینی خدمت رکھ دیا گیا ہے. یعنی یہ نظام جو ہے یہ احکامات نافذ کرنے اور مال اوپر پہنچانے میں تو روشنی کی رفتار سے، یعنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے یہ عمل کرتا ہے. یعنی سیکنڈز میں جو اوپر سے احکام آتے ہیں وہ نیچے گراس روٹ لیول تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن داد رسی کرنے میں اور کسی احمدی کو جو مشکل میں پھنسا ہوا ہو اس کے پرابلمز کو حل کرنے میں یہ نظام جو ہے، یہ میں کہتی ہوں وہ کچھوے کی بھی کوئی رفتار ہوتی ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی کچھوے کی رفتار سے چلتا ہے، لیکن پھر مجھے لگتا ہے کہ زیادتی ہو جاتی ہے. کچھوے کی رفتار سے بھی نہیں، یہ زیرو میل مطلب 0 میٹر کی رفتار سے یہ چلتا ہے. مجھے لفظ نہیں آ رہے، اور کہ یہ چلتا ہی نہیں ہے، یعنی یہ بالکل ٹھہر جاتا ہے. جتنا مرضی جھنجھوڑا جائے، جتنا مرضی اس کو جگانے کی کوشش کی جائے، لیکن یہ نہیں چلتا، یہ وہیں کا وہیں رکا رہتا ہے. اور جو ہی کسی کو تعزیر کرنی ہو، کسی کے ساتھ خرابی کرنی ہو، اس میں یہ ایسے چلتا ہے جس طرح کو بجلی جاپان کی برقی ٹرینیں چلتی ہیں، یہ اس طرح سے چلتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ اس طرح کیسے ڈیزائن کیا گیا؟ محترمہ، آپ بالکل نظام کے بارے میں بات کریں، آپ کا پورا حق ہے کہ آپ اس میں مرد حضرات اور خواتین کو بھی شامل کریں، ان سے پوچھیں، ان کے آگے رکھیں، بالکل آپ کا حق ہے. لیکن میں معذرت کے ساتھ نظام کے لیے پھر میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ ایسا ماحول پرووائڈ کر سکیں جو تھوڑا سا مہذبانہ ہو، اس کے اندر ایسی غلاظت نہ ہو، تو ٹھیک ہے، میں اس پہ بات کرنے کو تیار ہوں. لیکن اس وقت میں نظام کے بارے میں معذرت چاہوں گا کہ میں کوئی بات کروں اس وقت اسی چیز کو. لیکن چلتے چلتے یہ بات میں کہہ دیتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی سوسائٹی، کوئی بھی گروہ ہو، یہ یاد رکھیے گا کہ وہ مثال کے طور پہ ایک بالکل ایسی سوسائٹی ہے جسے ہماری زبان میں سیکولر یا ایتھیسٹ، لا مذہب، لا دین کہا جائے، کچھ بھی لے لیں، ان کے ہاں بھی کچھ اصول اور قوانین ہوتے ہیں، کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں. وہ بھی ریڈ لائٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور گرین لائٹ پہ چلتے ہیں، اور جب پیڈسٹرین کا اشارہ آئے تو وہ ان کو چلنے دیتے ہیں، گاڑیاں روک لیتے ہیں. اس کا تعلق قطعی طور پہ کسی مذہب سے، کسی نبی سے نہیں ہے. یہ انسان کے اپنے اندر کی تیار کردہ چیز ہے. یہی اس کی تعلیم، اس کی تہذیب، اس کے اخلاق پہ انحصار کرتی ہے. اور اسی کا مظاہرہ یہاں پہ ہونا چاہیے تھا کہ یہاں پہ بھی قواعد و اصول و ضوابط ہیں. یہ آزادی رائے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مادر پدر آزاد ہو کے کپڑے اتار کے ننگے ہو جائے، نہیں. اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہیں. مذہب آپ کو مورل ویلیوز دیتا ہے. اگر آپ جسے کہتے ہیں یوٹیوب پہ اگر آپ نے ایک ایتھیسٹ جو ہے سلطان حارث وغیرہ لوگ اگر ان کو سنا ہو، وہ کہتے ہیں جی یہ بتائیں کہ ہماری ماں بھی ویسی، بہن بھی ویسی، ہماری ایک دوست بھی ویسی، ہم سیکس کرنا چاہیں تو اس کے ساتھ کر سکتے ہیں، اس میں کون سی حیثیت، دونوں میں رضامندی ہونی چاہیے. مذہب کہتا ہے نہیں، تم یہ فلاں فلاں رشتوں کو چھوڑ کے دوسرے کے ساتھ، وہ بھی رضامندی کے ساتھ ہی آپ نے
یہ فرق ہے. فیل آپ نے وہی کرنا ہے، چاہے رضامندی سے کریں چاہے بغیر رضامندی کے، لیکن مذہب آپ کو مورل ویلیوز دیتا ہے، اخلاقی قدریں دیتا ہے. یہ چیز ہے، ہر چیز کے کوئی نہ کوئی اصول قواعد و ضوابط ہے. جالا صاحب، مجھے آپ کے نظام کے سوال پہ یقین کریں کہ میں بڑا محظوظ ہو رہا ہوں، اور میرے شکر ہے کہ تھوڑے دیر بعد آپ میرے چہرے پہ مسکراہٹ بھی لے آئی ہیں اس سوال سے، کہ آپ کم از کم اس نظام جو جماعت احمدیہ نے قائم کیا ہے اس کی ایک چیز کو تو مان رہی ہیں کہ اوپر سے جب نیچے آتا ہے تو کائنات کے اور سائنس کے اس اصول کے مطابق آتا ہے، اور یقیناً جب نیچے سے اوپر جانا ہو تو ہم اس رفتار سے نہیں جا سکتے، نیچے بڑی تیزی سے آئیں گے. اس میں یہ ہے کہ اقتدار کی جو رٹ ہوتی ہے نا، وہ قائم ہی اسی وجہ سے ہوتی ہے. اگر وہ زیادتی نہ کرے، اگر وہ زبردستی نہ کرے، اگر وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ نہ کرے تو رٹ قائم نہیں ہوتی. اور یہی اصول آپ کے اس پروگرام کے اندر ان صہبان نے اپنا رکھا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ایسے دبا کے آپ کو نہ رکھا جائے، اس طرح سے نہ کیا جائے، تو ان کی اجارہ داری جو ہے نا وہ قائم نہیں ہوتی. آپ نے سوال کر لیا، سوال آپ نے بڑا اچھا کیا، اور اسی کے اندر آپ کے اس مسئلے کا سوال جواب دونوں آ گئے. یہ چیزیں کہ یہ جو چیز ہے رٹ قائم کرنے کے لیے کہ جی ہاں ہم ہیں، تو اب آپ سوچئے کہ اگر آپ مالک ہیں، اگر آپ اس کو چلا رہی ہیں تو رٹ آپ نے قائم کرنی ہے. جب آپ نے کرنی ہے تو یو ہیو ٹو شو دا پاور ٹو. سوچئے گا اس کے اوپر. شکریہ. جی محترم، بہت شکریہ. اصل میں اوپر لکھا ہوا نہیں آتا کہ وہ جو سائنس ہوتا ہے کہ ریکارڈنگ کوئی کر رہا ہے دوسرا شخص، تو وہ نہیں آتا، تو اس سے مجھے اندازہ نہیں ہوتا، مجھے اندازہ نہیں کہ آپ کا فون کس قسم کا ہے یا آپ کمپیوٹر پہ یہ کر رہے ہیں پروگرام. بہرحال وہ لکھا ہوا نہیں آتا تو مجھے اندازہ نہیں ہوتا، ورنہ میں عام طور پر ویٹ کرتی ہوں کہ جب اگلا بندہ اپنا جو میسیج ہے وہ پورا ریکارڈ کر لے تو اس کے بعد بات کی جائے. سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا مذہبی جماعت کے جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ پروٹوکول کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے رہنماؤں کے رہنما جو سب سے بڑے رہنما تھے تاریخ انسانی میں، مذہبی رہنما، وہ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. ان کو تو ہم نے کبھی کسی پروٹوکول کے ساتھ نہیں دیکھتے. جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں، جب ہم سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں، سیرت النبی کی، اس کے بعد ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں، ان کو بھی ہم پروٹوکول کے ساتھ نہیں دیکھتے. کبھی ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت عمر ایک درخت کے نیچے تلوار اپنے سر کے نیچے رکھے ہوئے وہاں پہ آرام کر رہے تھے، اور کبھی ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ وہ رات کو مطلب ہے بھیس بدل کے اپنی رعایا کے حالات معلوم کر رہے تھے غلام کو ساتھ لے کے. تو ہم کہیں بھی پروٹوکول نہیں دیکھتے. مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ آج کل کے جو مذہبی لیڈر ہیں ان کو اتنے زیادہ بڑے شاندار پروٹوکول اور پھوں پاں کی کیا ضرورت ہے. جی محترم، میرے پاس لوگوں کے بھی بہت سے سوال ہیں، تو اگر تو آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں اس میں سے چند ایک آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، تو جیسے بھی ہے آپ بتائیے گا. ہاں ہاں، آپ نے مجھے یہ سوال کر کے کہ پروٹوکول کی کیا ضرورت ہے اور پیچھا ریفرنس دے کے رسول کریم کے ٹائم کا، آپ نے مجھے صحیح معنوں میں نا ایک ایسی جگہ پہ کھڑا کر دیا ہے جہاں پہ میں کھڑا ہونا نہیں چاہتا. سلسلہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی بات ہے جس سے بہت سے لوگ اتفاق بھی کریں گے، اختلاف بھی کریں گے، کسی کو پسند آئے گی کسی کو نہیں، جو کہ ان کا حق ہے. وہ ہر قسم کی تنقید کر سکتے ہیں مجھ پہ، اور مجھ میں برداشت کرنے کی ہمت ہے. دیکھیے، میرے نزدیک انبیاء جو تھے نا، وہ کوئی اپنی حکومت قائم کرنے نہیں آئے تھے. انبیاء جو تھے وہ یہ جو قدرت کی نیچر نے جو ہمیں فراوانیاں دی ہوئی ہیں، یہ جو اس کی عنایتیں ہیں، وہ اس کے بارے میں کہ انسان نے جب معاشرہ قائم کرنا ہے، کوئی سوسائٹی بنانی ہے، تو اس کی تقسیم کو برابر کیسے رکھنا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں آسان لفظوں میں کہہ لیں کہ جی یہ کمیونزم، جی یہ سوشلزم، جی کہ ہر ایک کو برابر، جی یہ جائے، جی ہر ایک کو یہ چیز ملے. اب اس میں کیا ہے کہ اس کے اندر جذبہ محرکہ جو ہوتا ہے وہ سٹیٹ ہوتی ہے، اور یہ جو مذہب ہے اس کے اندر
जज्बा महर का जो है अपने क्रिएटर को खुश करना होता है और अपना जो करेक्टर है उसको बनाना होता है। अब इसको जब हमने मजहब की शक्ल में सही इसी तरह जिस तरह आप कर रही हैं सवाल के ये प्रोटोकॉल लेते हैं, जब ये मलूकियत में तब्दील हुआ तो इन्होंने कहा जी ठहर जाए, अब हमारी रिट ऐसे होगी, हमारी शनाख्त ऐसे होगी, और इस चीज को अपनाया गया। जैसा कि शुरू के अदवार के अंदर भी अगर आप देखें, तारीख का मुताला करें, तो उसमें भी जो जंग होती थी या कोई ऐसी चीज जाती थी तो निशानी बाकायदा रखी जाती थी कि ये जो है ये फलां कबीले का है, फलां मुल्क का है, जिसे हम झंडा कहते हैं। फिर बंदों की निशानियां, उन्होंने जो जरा बख्तर पहनी होती थी, जो इस तरह हाथी पे सवार है, जो नीचे पैदल है, ये सारी चीजें जो हैं एक आइडेंटिफिकेशन के तौर पे आती हैं ये सारी चीजें। अब अगर आप इनके बारे में कहती हैं कि ये चीज के ये रूहानी और मजहबी जमात के ये रिप्रेजेंटेटिव हैं लेकिन ये ले रहे हैं, सवाल ये पैदा होता है कि मजहब तो चलता ही बेवकूफों के सहारे पे है। जाहल जिंदा रहे, मजहब की अजमत कायम है। जब इनके खून पसीने की कमाई वो अपने पांव तले रेड कारपेट की शक्ल में रौंदते रहेंगे। इस पे किसी और वक्त कर लीजिएगा बात, फिर मैं कर सकूंगा आपकी वजह। जी मोहतरमा उजाला साहिबा, बिल्कुल ठीक है, और मैं भी तकरीबन 1 घंटा हो गया है, और आपको पता है कि मैंने मेरी अब इससे मसरूफियात है, लेकिन डेफिनेटली मैं अगर कोई ऐसे सवालात हों जिसमें मुझे भी कुछ सीखने का सोचने का मौका मिले तो आई वुड लव टू रिस्पॉन्स। और अगर मेरे पास जवाब किसी ऐसे सवाल का ना हो तो उसको तो मैं बहुत ही अप्रिशिएट करूंगा, ताकि मैं उस पर सोचूं, गौर करूं डेफिनेटली। तो मेरा ख्याल है कि एक रिक्वेस्ट मेरी जरूर होगी कि आप मतलब जो है बराबरी का हिस्सा रखिए, कि खवातीन को भी मौका दीजिए, मर्द हजरात को भी बराबरी का मौका दीजिए कि वो सवाल कर सकें। जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल था कि आप एक आध सवाल लगाएंगी, मैं वन बाय वन दे दूंगा, लेकिन आपने चूंकि 2 3 या एक ही 2 लंबे मैसेजेस हैं, तो लेट मी रीड फर्स्ट एंड आफ्टर दैट मैं ये दोनों को जब कर लूंगा तो फिर उसके बाद अगर कोई और होगा तो कीजिएगा। बहुत नहीं जी, असल में मेंबर्स का भी हक होता है, वो जो कमेंट्स कर रहे होते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि उनके जो कमेंट्स हैं वो भी साथ साथ यहाँ पोस्ट किए जाएं, तो वो हमें उनकी ख्वाहिश का भी एहतराम करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है एक जमहूरी ग्रुप है, तो लिहाजा वो इसलिए ये लगाए गए। तो मैं सवाल अभी आपसे करती। जी मोहतरम, हम तो ख़वातीन मर्दों सभी के सवालात को मौका देते हैं बगैर उनको ज़ाहिर किए हुए, क्योंकि अक्सर लोग नहीं चाहते कि उनका नाम ज़ाहिर किया जाए। तो बहरहाल एक हमें पूछा गया है कि AK शेख साहब से प्लीज़ जायसवाल ब्रदर्स के बारे में पूछिए। हमें तो नहीं पता जायसवाल बरदरान कौन थे, कि उनका कहना है, जिन्होंने सवाल भेजा है उनका कहना है कि शेख साहब उनको जानते होंगे, वो लोग थे जिन्होंने MTA के इब्तदाई दौर में माली मदद की थी, और उनका बाद में स्कैंडल बना था कि वो कोई टाइम जो था वो और कोई पोर्न साइट्स को फ़रोख्त भी करते थे, कुछ इस किस्म की बात थी। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, प्लीज़ बताइए। जी मोहतरमा उजाला साहबा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसका भी आप सवाल लें उनके अंदर इतनी हिम्मत जरूरत होनी चाहिए कि वो सवाल के साथ अपना इंट्रोडक्शन जरूर दें आपको, नंबर 1। वरना मतलब सवाल ठीक है वो तो करने को, लेकिन जरा जब हम बैठे सच के लिए हैं, हम बैठे हक के लिए हैं, हम बैठे अपने दुख दर्द बताने के लिए हैं, तो फिर उसमें डरने की कोई बात नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि जसवाल ब्रदर्स, वो जो MTA का सारा सिलसिला हुआ था, सिर्फ इतनी बात है, उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है और ना ही ये मौका है। और मैं आपको सच्चाई से बता दूं कि मैं मतलब इतनी गहराई में उस चीज के बारे में नहीं जानता, लेकिन मिर्जा ताहिर की जुबानी जो सुना था या मतलब किसी और जराए से जो आई थी कि उन बरादरान ने MTA के, अब इनमें धोखा कैसे होता है, ये तरीकाकार ये होता है कि उस वक्त ये जो खरीदे गए ना सैटेलाइट्स वगैरह और ये वो, तो इनके कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान जो मिडल मैन होता है ना, वो अपने कुछ पैसे लेता है, कुछ कमीशन वगैरह लेता है। तो उसके लिए भी इन लोगों ने, जो कि अभी तक चल रहा है, जो कि ये मॉडर्न जो बैतुल फतूह है, इसमें भी इसी तरह का फ्रॉड ये चला कि ये कॉन्ट्रैक्ट करवाने में इन लोगों ने बहुत से पैसे
بظاہر یہ چیز ہے جب آپ کے پاس کچھ ایسے ٹینڈرز آ جائیں جس کے اوپر پرائسز وغیرہ انہوں نے کوٹ کی ہوئی ہوں، اور وہ ایسے جی سب سے کم یہ ہے، اور وہ سب سے کم والی بھی جو ہوتی ہے وہ اس کی اصل نہیں ہوتی، اس سے کہیں نیچے ہوتی ہے، لیکن ان کے اپنا حصہ اس میں ہوتا ہے. یہ ابھی تک چل رہا ہے پاکستان میں. اس کی آسان یہ سمجھ لیں اگر یہ اس طریقے کو کہ فراڈ کو کیسے، پاکستان میں جو جلسہ سالانہ کی لنگر خانے کا جو گروسری وغیرہ سامان ہوتا تھا نا، گندم اور یہ وہ چیزیں، اس کے اوپر جو گھپلا، اس کے لیے جو سارے سلسلے چلتے تھے، مطلب آفرین ہے اس چیز کے اوپر کہ وہ وہاں سے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہم وہاں سے لے کے چلے آ رہے ہیں. نام بظاہر ہمارا اخلاقی روحانی طور پر ہے، لیکن یقین کیجئے پوری دنیا اس میں شامل ہے اور دنیا داری ہے. باقی وہ جسوال برادر پورن کا کرتے تھے، وہ تو شینڈی شاہ کے دفتر پہ جب مسرور نے چھاپا مارا ہے تو اس میں سے بھی اس کے دفتر سے بوتلیں اور پورن ویڈیوز وغیرہ ساری نکلی تھی. یہ چیزیں تو ایسے ہیں، لیکن جسوال برادر کا جو ہے اس کے زمانے انہوں نے فراڈ کیا تھا مرزا طاہر کے زمانے. جی محترم، سوال تو بہت ہیں، لیکن آپ بتائیے کہ آپ اس کو مزید کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں یا ہم اس کو وائنڈ اپ کر دیں اور ان سوالوں کو جمع کر لیں، اور آج آپ کے پروگرام کے بعد جو کچھ یہاں پہ ہو اس کو بھی نوٹ کر لیں، اور یہ سارا کچھ پھر اس کے اوپر اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ بات کر لیں، جیسے آپ چاہیں. پلیز بتائیے. کوئی 2-3 سوال لے لیں. جو آپ یوں کر لیں کہ میرے پاس اس وقت 9:13 ہوئے ہیں، سو سیٹ کے نیکسٹ 15-18 منٹس جو ہیں وہ اس میں لے لیں، جو بھی سوال جتنے بھی آ جاتے ہیں. جی محترم شیخ صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ ہر زمانے میں خلیفہ صاحب کے سوا کوئی نمایاں پرسن دکھائی نہیں دیتا، علمی لحاظ سے بھی کوئی شخصیت نمایاں دکھائی نہیں دیتی. کیا ایسے لوگ جماعت میں ہوتے ہی نہیں، یا ڈیلیبریٹلی یہ کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی اور منظر نامے پر نہ آ سکے اور لوگوں کے دل و ذہن میں صرف اور صرف خلیفہ کی شبیہ بسائی جا سکے، اور کسی کے انسانوں کی عقیدت اور محبت کے جذبات کسی دوسرے شخص کی طرف منتقل نہ ہو جائیں؟ اس لیے ڈیلیبریٹلی کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی اور کسی بھی فیلڈ میں زندگی کے کتنا بھی نمایاں کیوں نہ ہو، اس کو ایم ٹی اے پہ یا اور کسی بھی طریقے سے اس کو لوگوں میں پاپولر نہ ہونے دیا جائے. کیا یہ ڈیلیبریٹ کوشش ہوتی ہے؟ اس سوال کا جواب مطلب میں اگر ہاں یا نہ میں دینا ہو تو میں ہاں لیکن اس کے ساتھ لگاؤں گا کہ اٹ نیڈز اے لٹل بٹ کلیریفیکیشن فار دیٹ، کہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس جماعت کا، اس سسٹم کا یہ اصول ہے کہ کوئی چیز بغیر خلیفہ کی، ہیڈ آف دا جو جماعت ہے اس کی منظوری کے بغیر کوئی چیز پرنٹ نہیں ہو سکتی ان کے بہاف پہ کہ یہ جماعت نے کی ہے. اور اس میں بھی شرط ہوتی ہے، اجالا صاحبہ یہ ذہن میں رکھیے گا، کہ اگر کوئی مضمون، اگر کوئی ایسی بھی بات آپ کرنا چاہتے ہیں اور اس میں آپ نے مرزا غلام احمد صاحب کو کوٹ نہیں کیا تو وہ ایکسیپٹ نہیں کی جاتی. یہ ان کا طریقہ کار ہے، اور اسی طریقہ کار کو اختیار کرتے ہوئے، یہ چیز رکھتے ہوئے، بالکل جو آپ نے کہا عقیدت والا اور دوسرا تیسرا کوئی بندہ سامنے نہ آ جائے، یہ سارا کچھ اسی کا کرتے. تو یہ چیز ہاں کی بات ہے کہ ہاں ایسے ہوتا ہے. یہ وجیہ صاحبہ کا جو سوال ہے کہ مجلس عرفان کا معیار بتا دیں، دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ابھی تک جو چیز مطلب ہمارے سامنے آئی ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ تھوڑا بہت مرزا ناصر سے، لیکن جس کی آپ کہہ لیں کہ اپنے پورے زور و شور پہ تھا وہ مرزا طاہر احمد کے دور پہ تھا، اور اب یہ بچوں کے ساتھ جو کھیل رہے ہیں وہ بھی مجلس عرفان ہے. تو یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کا کوئی ورنہ سیٹ معیار نہیں ہے. جہاں تک آپ عفاف صاحبہ نے بات کی ہے جماعت احمدی کا ترہ امتیاز ہمیشہ سے لفظی ہے جماعت عفاف، یہ صرف جماعت احمدیہ کا ہی نہیں ہے، ٹو بی آنیسٹ ود یو، یہ تقریباً ہر مذہبی مطلب گروہ کا اور جماعت کا یہ طریقہ کار. اور جو بات لیکن ہر چیز پیسے پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، جو بھی کوئی ایسی ہوگی نا وہ
पैसे के जहां पे इन्वॉल्व हो जाएगा वहां पे इसी तरह के बातें चलती हैं। लेकिन उसके साथ ही जो अपना अकाउंट पब्लिक के सामने ओपन करते हैं ना, वो जरा ज्यादा इनसे मतलब यस और नो वाले होते हैं ये चीज। ओके, जो मजालिस से अरफान में जो लोग जाते हैं उनकी स्क्रीनिंग, मेरा ख्याल पता नहीं, मैं गालबन अपनी कल की स्क्रीन में बात कर रहा था जैतून पे, कि तरीकाकार ये होता है कि बाकायदा तौर से जो भी लोग किसी को लेके आते हैं, देखे एक तो चीज ये जहन में रखिए कि अजनबी, जस्ट जैसे हम यहाँ कनाडा में कहते हैं ना वॉक इन क्लिनिक, कि जी आपको किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, यू जस्ट वॉक इन, तो देख लें तो जब भी आपकी बारी आ जाए। तो जो मजालिस अरफान होती हैं उनमें वॉक इन नहीं होती, उसमें बाकायदा तौर पे आपको कि आपका शिनाख्त करने वाला, आप किसके साथ आए हैं, बाकायदा स्क्रीनिंग उनकी की जाती है, पूछिए, फिर वो सवाल पूछते हैं जी क्या करना है, फिर वो उसको बताता है कि आपने अल्फाज क्या है। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कनाडा के अंदर मिर्जा ताहिर से तो बाकायदा तौर पे नसीम मेहदी साहब, देखें सवाल जो होगा, ये स्क्रीन बता रहे हैं हमें कि आप जो दो अपने दोस्त अहबाब लेके आए हैं उससे, कि देखें आपने जब हजूर से पूछना है कोई सवाल कि हजूर ये बात किस तरह से है, या हजूर आपने ये बात कही थी, तो उस पर आप ये कहेंगे हजूर हजूर ने ये फरमाया था। तो मतलब वो इस तरह से ये सारा सिलसिला चलता है। आम बंदा जस्ट वॉक इन होकर सवाल नहीं कर सकता, वो जिसके साथ आया है उसे उसे बताना होता है, और वो आगे बता देता है, और उसकी वेरिफिकेशन होने के बाद उसको माइक मिलता है या वो सवाल करता है। अफाफ एक चीज जहन में रखें कि कोई भी मजलिस हो, कोई भी ग्रोह हो, कोई भी जमात हो, वो जो सेल्फ एप्रिसिएशन है ना, मतलब हर एक में है ये चीज, ये कोई सिर्फ इनकी बात नहीं है। वो जिसे इंग्लिश में कहते हैं ना, सेल्फ प्रेस इज नॉट एप्रिसिएशन, तो ये तो है, लेकिन वो समझ जाए तो, लेकिन रह नहीं सकते। वो अपनी तारीफ, ये चीज नजर आती कि हम ये हैं, हम वो हैं, वो हर जगह पे चलती है। और इसमें जमात अहमदिया में जरूरत से ज्यादा है। अगर मैं आपका सवाल सही समझा हूं, अगर ऐसा नहीं है तो आप सवाल की वजाहत कर सकती हैं। आप ये समझ लें कि इस बिल्कुल यही है कि ये सवाल मतलब जिसको जमात दुरुस्त समझे, मकसद उनका ये होता है कि कोई भी अपने बारे में नेगेटिव सवाल नहीं लेता, खास तौर पे मतलब ये जमात जो है ये अपने आप को ना जिसे कहते हैं बड़ा ऐसे माहौल में महसूस करती है कि किसी ने ऐसी बात कह दी, मिर्जा साहब को ये कह दिया, वो कह दिया, या ऐसे हमें कह दिया कि जी आप ठीक नहीं, तो ये डिफेंसिव मोड में होते हैं। तो इस तरह की ये बात करते हैं, तो इसलिए वो देखते हैं पहले सवाल, नहीं सवाल तो सवाल होता है वहां पे जहां पे जिसको नहीं जवाब आता वो बड़ी दिलेरी से कह देता है कि जी सॉरी मैं नहीं जवाब दे सकता। लेकिन यहाँ पे तो जो जिससे सवाल किया जा रहा है उसके मुंह से ना तो सुननी नहीं है ना, और सवाल वो है कि उससे मतलब जिसका वो जवाब दे। तो इसलिए हर एक का म्यार अपना अपना होता है, तो ये बड़े डिफेंसिव मोड में होते हैं। मेरे ख्याल में ये जो है कि सवाल के मुरब्बियों को या उस्तादों को पीएचडी डिग्री लेवल की एजुकेशन क्यों नहीं दी जाती, मतलब आप ये, एक पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि मुकाबलतन मुसलमानों के, ये अहमदियों के जो जामिया है इसमें ज़्यादा मजमून है, और कुछ मंतक वगैरह भी और साइंस और कंप्यूटर को भी शामिल किया गया हुआ है, लेकिन इन्होंने लिया हुआ उसी मदरसे से है। अब सिलसिला ये है कि इनको पीएचडी लेवल पे ले जाएं अगर, तो मुरब्बी साहब तो फिर मुरब्बी नहीं बनेंगे, मुरब्बी साहब तो फिर छुट्टी कर जाएंगे। तो इसलिए वहां तक तो इनको जाने नहीं देना, क्योंकि मजहबी जमात कभी भी उस जगह नहीं जाने देती जहां पे आपने अपने फिक्र और शऊर और अपने अंदर से चीज लेके आनी है। मजहबी जमातों का होता है, आप चूंकि मुरब्बी के लेवल की बात कर रहे हैं जिसने भी सवाल किया है, कि वो जो है उसने तो वो जो उसको सिलेबस दिया गया है, जो उसको बात दी गई है, उसको उसी पे रखना है। ये कोलू के बैल वाली बात है, ये घोड़े रेस वाले घोड़े की नहीं है कि इसको देखना है रफ्तार कितनी है। नो, उसने एक सर्कल में रहना है। मेरे नजदीक ये मेरा है, आप इससे इत्तेफाक करें या इख्तलाफ करें आपका। जी मोहतरम, मेरा भी ख्याल है कि जो लोग डिफेंसिव मोड में हमेशा रहते हैं वो अंदर से बहुत ही जिसको कहते हैं यरके हुए होते हैं।
ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، سہمے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے وہ ڈیفینسو موڈ میں رہتے ہیں، ورنہ ایک ریلیکس انسان کو اس بات کی کیا پرواہ ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ کسی کو منہ لگانا چاہتا ہے یا کسی سے بات کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا، وہ ایک اور بات ہے۔ وہ نہیں کسی کو اس لیول کا سمجھتا کہ اس کی احمقانہ باتوں کا جواب دے، وہ دیٹ از اے ڈفرینٹ اسٹوری۔ لیکن یہ کہ ڈیفینسو ہو جانا، وہ ایک بالکل ڈفرینٹ اسٹوری ہے۔ محترم ایک اور ممبر نے سوال یہ بھیجا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جب سے مرزا طاہر احمد صاحب کی وفات ہوئی ہے اس کے بعد سے رمضان شریف میں انہی کے جو درس تھے، قرآن کریم کے درس تھے، ہمیشہ وہی لگائے جاتے رہے ہیں، اس کے علاوہ کیا اس کے بعد کوئی نئی چیز، کوئی نیا بندہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ درس دے سکے یا خلیفہ صاحب خود دے سکیں؟ چلو وہ مصروف ہوتے ہیں یا کسی وجہ سے نہیں دے سکتے، تو کیوں نہیں اور لوگ جو عالم فاضل ہیں جماعت میں ان کو یہ موقع دیا جاتا کہ وہ رمضان شریف میں ہی کم از کم درس دے دیا کریں ایم ٹی اے پر؟ اجالا صاحبہ، جب اگر دین کی بات ہوگی نا تو پھر اس کے اندر ریاست جو ہوتی ہے اور جو اس کا ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے جسے وہ خلیفہ کہتے ہیں، تو یہاں پہ تو خلافت نام ہی کچھ اور ہے جماعت احمدیہ کے اندر۔ یہ چیز جو ہے یہ تو انہوں نے اللہ کے سپرد کر دی کہ اللہ نے یہ بنا دیا، جبکہ ریاست دین کے اصولوں اور قوانین پر جو قائم ہوتی ہے، اس کا ایڈمنسٹریٹر جو ہے اس کو وہ خلیفہ کہتے ہیں، ایڈمنسٹریٹر لیول کے اوپر۔ اس میں اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، بالکل عام کی طرح ہے، لیکن یہ باتیں کچھ اور ہیں۔ دین اور مذہب میں بڑا فرق ہے، یہ کسی وقت اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے۔ اجالا صاحبہ، اگر آپ لے بھی لیں گے، چلے میں 2 منٹ کے لیے ہائپوتھیٹیکلی مان لیتا ہوں کہ یہ لے آتے ہیں ایم ٹی اے پہ یا مسجد میں بٹھا دیتے ہیں، تو اس بیچارے کے لیے یہی ہوگا کہ تم نے یہ بات کرنی ہے جو تمہارے سامنے رکھی ہوئی ہے، تم نے اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کرنی۔ جبکہ یہ ایک بہت بڑی، آپ کہہ لیں کہ جماعت کے اندر تھوڑی سی تبدیلی تھی۔ مرزا بشیر الدین محمود جو خلیفہ ثانی تھے، ان کے بعد مرزا طاہر نے قرآن کے اوپر اپنے خیالات کا، اپنے مفاہیم کا اظہار شروع کیا، اور حتیٰ کہ انہوں نے ترجمہ گو کہ ایک دو جگہ پہ انہوں نے اپنے والد سے الفاظ کے اندر اختلاف کیا، مفہوم کے اندر بالکل انہوں نے اختلاف نہیں کیا۔ تو سلسلہ یہ ہے کہ پہلی بات کہ یہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ جو چیز مرزا غلام احمد بات کہہ گئے ہوئے ہیں وہ خلفاء انہی کو فالو کریں گے، اور خلیفہ نے جو بات کی ہوئی ہے وہ باقاعدہ طور پہ ان کے نیچے ایک کمیٹی ہے جس میں بیٹھ کے طے ہوتی ہے، وہ کرتے ہیں اس چیز کو طے۔ یہ نہ جانیے گا کہ خلیفہ جو ہے اپنی منمانی کر سکتا ہے، دس آئی ٹیل یو، نو ناٹ ایٹ آل۔ اس کی زندہ مثال جو ہے مسرور میاں ہے۔ مسرور میاں مطلب ان کو مشورہ تو دیتے ہیں یا اظہار کرتے ہیں کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اب وہ جو لکھتے ہیں اس کے بعد وہ باقاعدہ سمجھاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ اس کا سیاسی پہلو کیا ہوگا، اس کا مخالفت کے حوالے سے پہلو کیا ہوگا، اس کا مرزا صاحب کی تعلیم اور اسی رنگ میں کیا یہ بات ہو رہی ہے۔ یہ باقاعدہ ہو کے جو چیزیں آتی ہیں، یہ چیزیں میں رکھیے گا۔ یہ مطلب مرزا طاہر کے اندر ایک خوبی تھی کہ وہ خطبہ جو ہے فی البدی بھی دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ کنٹرول کرتے تھے، ان کے پاس تھوڑا علم تھا۔ یہ بیچارہ مطلب ٹھیک ہے، ہوگا کسی اور حوالے سے اچھا ہوگا جو میرے علم میں شاید نہ ہو، لیکن دیکھا جائے یہ صرف اور صرف یہ خاندان کا فرد ہے، اور کیسے چلانا ہے یہ نیچے ایک باقاعدہ کمیٹی ہے جو ان کو چلا رہی ہے، یہ سارا کچھ کر رہی ہے۔ جی محترم شیخ صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے اتنا ٹائم ہمیں دیا، آپ نے تقریباً ہمیں 97 منٹس دیے، تو تھینک یو ویری مچ آپ کے ٹائم کا، اور آپ نے ہر طرح کے سوال کا جواب دیا، اور ہماری کوشش ہے کہ یہی پیٹرن دنیا میں عام ہو، اور ہر مذہبی طبقہ اور ہر جگہ، چاہے وہ سیاست کا میدان ہو، چاہے وہ مذہب کا میدان ہو، چاہے وہ کوئی بھی میدان ہو، لوگوں کو آزاد روی سے سوچنے سمجھنے، اس کا اظہار کرنے کا موقع ملے، تو میرا خیال ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ بہت بہتر جگہ بن جائے، تو اور ذہنی غلامی کا جو ٹرینڈ ہے دنیا میں وہ ختم ہو جائے۔ تو آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ تو اب میں گروپ کو اوپن کر دیتی ہوں۔
जाला मुकुल साहबा, आपका, आपकी टीम का मैं इंतहाई ममनून हूँ, और जितने भी आपके सुनने वाले हैं मैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ। और मतलब मैं, मेरी बात से वो इख्तलाफ करते हैं, इत्तफाक करते हैं, और जो इख्तलाफ करें या जो उस पर कोई सवाल उठाना चाहें तो मैं उनका बहुत ज़्यादा ममनून हूँगा। और मेरे लिए अगर उनका सवाल कोई ऐसा तलख भी होगा, कुछ ऐसी गाली भी होगी, तो मैं बिल्कुल खंदा पेशानी से उसे कबूल करूँगा। और मैं समझता हूँ कि आपने जो कहना है वो जिस मर्जी अल्फाज के अंदर कह दीजिए, मुझे के अंदर इतनी हिम्मत जरूरत है कि मैं वो सुन सकूं। लेकिन मेरी बातें सुनने का मैं आपके लिए बहुत मशकूर हूँ। इसी चीज के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।